मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मुफस्सिरीन ने सूरह बुरूज की इन आयतों के सिलसिला में अपनी तफसीर के अंदर एक वाक़या तहरीर किया है जो ईमान की ताजगी के लिए आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ईमान की शमा जब दिल के अंदर रोशन हो जाती है तो उस वक़्त कायनात की कोई ताकत उसको नहीं बुझा सकती। और बकौल किसी शायर के, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदागन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये बाद का ज़माना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल बाद आपकी बेइज्जत हुई है। 570 साल बाद। तो 570 साल के दौरान में ये वाक़या पेश आया। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए तो उसके बाद ईसाईयत जो है वो उस वक़्त सच्चा दीन था। यहूदियों ने उनका इस कदर पीछा किया कि ईसाई लोग जो हैं उनको चुन चुन कर कत्ल किया, कत्ल करवाया। यहूदियों के पास हुकूमत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत के साथ साजबाज करके जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की थी, तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के साथ भी उन्होंने इसी तरह साजिशें करके उनको कत्ल करवाया। जो अपने ईमान से फिर गए वो वहीं रहे और जो नहीं फिरे वो जंगलों के अंदर निकल गए अपने ईमान की हिफाजत के लिए। इस बादशाह का नाम जो इस दौरान में हुआ है, आम मुफस्सिरीन ने ज़ू नवास लिखा है कि ये एक मुशरिक बादशाह था और उसको इस सिलसिले में ईमान वालों से बड़ी नफरत थी। तो उसकी नफरत के नतीजे में ये वाक़या पेश आया कि खंदकें खोद कर ईमान वालों को जिंदा उनके अंदर फेंक दिया गया। तो ज़ूलमास बादशाह, उसको पता चला कि उसके इलाके के अंदर कुछ लोगों ने ईमान को कबूल कर लिया है, तो उसने उनको खंदकें खुदवा कर जिंदा जला दिया, आग में फेंक दिया। वो लोग ईमान पर साबित कदम रहे, ईमान को नहीं छोड़ा। बादशाह की नशरो इशात, उस आजकल तो कंप्यूटर और इसी तरह ये तेज रफ्तार जराए हैं नशरो इशात के। उस जमाने के अंदर उनके नशरो इशात के सिलसिले में उनके जो इदारे थे उनमें एक जादू जो है ये भी एक इदारा था मुस्तकिल। तो बादशाह जो है वो उसको उसके जादूगर, बड़े जादूगर ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी उम्र अब आखिर को पहुंच रही है, बुढ़ापा तारी है, अब पता नहीं किस वक्त आंख बंद हो जाए, तो आप एक ज़हीन व फतीन बच्चा मुझे दे, समझदार, जिसको मैं जादू सिखा दूं ताकि कल आपकी हुकूमत के कामों में मुआविन बन सके। तो बादशाह ने इस खातिर कहा भी ठीक है। उसने डंडोरा पिटवाया। कोई ज़हीन बच्चा जिसको बात फौरन याद हो जाती हो और भूलती भी ना हो,
ذہانت کی یہی علامت، ہونہار بچہ۔ تو چنانچہ ایک بچہ اسی طرح کا ہونہار وہ اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے جادوگر کے پاس آنا جانا شروع ہوا، اس نے کچھ ٹوٹکے اس سے سیکھ لیے۔ اب یہ جو ایمان ہے یہ اللہ نے فطرت انسانی میں ڈالا ہے، یہ فطرت کے اندر ڈالا گیا ہے، اور وہ اس لیے وقتاً فوقتاً جاگ اٹھتا ہے۔ اس کو یہ چیزیں جو ہیں اس نے ٹوٹکے تو سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے وہ کئی کام جو ہے اس نے انداز کیے، تجربات، جس سے وہ کئی کام بھی ہو گئے۔ لیکن اس کی جو فطرت تھی، اس کا دماغ تھا اور دل تھا تو اور سوچ تھی، تو وہ کہتا تھا کہ یہ میرے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ اس کو ان سے کچھ نفرت سی تھی، لیکن اب کیسے پہچانو؟ اب اس کو تو وہی پڑھانے والا تھا ٹوٹکے جادوگر، اور وہ کہتا تھا یہی سچ ہے جو میں پڑھا رہا ہوں۔ جھوٹ کو سچ کرنے والے جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی یہی کچھ ہے اور یہ بالکل صحیح اور سچ ہے، تم نے کئی چیزوں کا تجربہ بھی کیا۔ اب قدرت جو ہے جس وقت حق کی طرف کسی کو لے جانا چاہتی ہے تو راستہ خود کھول دیتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ نے ایسا ملاپ کیا، وہ جس راستے سے آتا تھا تو اس راستے کے اندر ایک آدمی وہ دیکھتا تھا بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، خستہ حالت، روٹی کسی دن ملی کسی دن نہ ملی، کمزور، لیکن وہ ایک کتاب جو ہے لے کر وہ صبح صبح پڑھتا۔ جب یہ بچہ گزرتا تو وہ اس کی آواز اس کے خیمے سے جو ہے وہ باہر آتی۔ ایک دن بچہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے وہ کلمات جو وہ بول رہا تھا، انجیل کے کلمات، صحیح انجیل تھی، تو انجیل کے کلمات جو ہے وہ اس نے سنے، تو اس کے دل کا جھکاؤ ادھر ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی بات تھی، اللہ کے سچے رسول کی بات تھی، دل کا جھکاؤ ادھر ہوا۔ ایک دن تھوڑا سا کھڑا ہوا، دوسرے دن اس سے زیادہ ہوا، تیسرے دن۔ اب اس کے بعد وہ جادوگر نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ جو بچہ آپ بھیجتے تھے وہ بچہ واقع ذہین ہے، میں نے اس کو کچھ سکھایا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ اب غیر حاضری کرنے لگ گیا ہے اور دیر سے آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو دیر سے آتا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ جلدی سے نہیں ہو سکے گا، تو آپ اس سلسلے میں اس کی نگرانی کروائیں تاکہ وہ ٹائم پر حاضر ہو۔ بادشاہ نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا، ان کو وظیفہ دیتا تھا بادشاہ بہت بڑا، تو اس کے بعد بچہ جو وقف کیا تھا انہوں نے، اس کے والدین کو کہا، اس کے والدین نے بھی بچے کو ڈانٹا کہ تم کوئی جو ہے یہ کیا بات ہے جس کی ایسی یہ بچہ غیر حاضری کرنے لگ گیا۔ وہ اسٹو میں لگ گئے۔ قدرتی ایسا ہوا کہ انہوں نے تلاش کرتے کرتے معلوم کر لیا کہ یہ راستے کے اندر وہ ایک پھٹا سا خیمہ ہے، اس کے پاس یہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس سے کچھ باتیں بھی اس نے سیکھ لی ہیں، سن کر اس نے وہ یاد کر لی۔ وہ بچہ جو ہے اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی، تو ادھر جو ہے
جادوگر جو ہے اس نے بچے کو ڈانٹا مارا 1-2 مرتبہ. اب مارنے سے بچے میں نفرت بھی پیدا ہو گئی. اب اس نے کہا جی یہ آپ کے پاس میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤں. وہ جو راہب تھا عالم تھا اس کے پاس. تو میرے لیے یہ ہے کہ مجھے وہاں جانا پڑتا ہے. اس نے کہا جب دیر ہو جائے نا تو یوں کہو کہ گھر والوں کی طرف سے دیر ہو گئی, اور جب گھر والے کہیں بھی جو دیر سے آیا ہے تو کہو جی ادھر جدھر پڑھنے بھیجا تھا آپ نے ادھر سے دیر ہو گئی. لیکن یہ بہانہ کتنے دن چلا ان کو معلوم ہو گیا. اب بچہ جو ہے اس کو نفرت ہو گئی, اور وہ جادوگر کہنے لگا کہ بیٹے تم جادو میں مجھ سے بھی زیادہ ماہر ہو گئے ہو. اس بچے کے 2-3 تجربات سے اسے محسوس ہوا کہ یہ بچہ جادو میں مجھ سے آگے نکل گیا ہے. اب بچے کے ذہن میں 2 سوال تھے کہ ان میں صحیح بات کون سی ہے. وہ جادوگر جو اس نے سب ٹوٹکے سکھائے ہیں وہ صحیح ہے, یا یہ عالم جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سکھانے والا ہے یہ چیزیں صحیح ہیں, اس میں اللہ کی وحدانیت ہے, اللہ کے رسول پر ایمان ہے, یہ چیزیں صحیح ہیں. تو ایسے قدرتی اس کے ذہن میں آیا یہ سوال جو ہے, اس کے حل کے لیے اللہ نے جلدی موقع پیدا کر دیا کہ بادشاہ جو ہے اس کو ابھی اس کی اطلاع نہیں. بہرحال جادوگر نے اس کو کہہ دیا کہ وہ بچہ میں نے ماہر بنا دیا, اور بچے کا رخ اور سوچ جو ہے یہ ادھر ہو گئی کہ ان دونوں میں سے جو حق ہو تاکہ وہ اسے معلوم ہو جائے اور اس کو وہ اختیار کرے. ایک دن وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا راستہ جو ہے رکا ہوا ہے. اس نے کہا لوگوں کو کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے جی ایک شیر جنگل میں سے آ گیا اور اس نے 3-4 آدمی پھاڑ دیے. وہ شیر جو ہے اب راستہ روکے ہوئے ہے, ادھر سے آگے جانا ممکن نہیں, تو مت جاؤ. اس کے ذہن میں اب بات آئی کہ یا اللہ یہ جادو والی بات صحیح ہے یا یہ راہب والی بات صحیح ہے. اے اللہ یہ پتھر جو ہے اس کے ذریعے سے اگر تو اس شیر کو ہلاک کر دے تو میں سمجھوں گا کہ جو بات راہب عالم نے کہی ہے وہ صحیح ہے, اور اگر وہ نہ مرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو والی بات صحیح. اب وہ آگے بڑھا, لوگ اس کو کہہ رہے تھے مت آگے بڑھو مت آگے بڑھو, لیکن اس نے یہ جو فیصلہ کر کے پتھر ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھا. شیر اس کی طرف گھرایا, اس نے وہ پتھر مارا, اس کو اللہ کا نام لے کر وہ پتھر مارا. یا اللہ اگر یہ سچا ہے دین تو پھر اس پتھر سے شیر کو مار دے. تو پتھر مارتی ہی شیر کی پلٹیاں کتنی لگی اور شیر مر گیا. تو اب بچے کو یقین ہو گیا کہ یہ راہب والا دین جو ہے یہ صحیح ہے. اب تو ہر طرف مشہوری ہو گئی. اب یہ ہے کہ وہ اس کی کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. کئی لوگ نابینا آئے, اس نے دعا کی یا اللہ ان کو آنکھیں دے دے. ان کو کہا بھی دیکھو مسلمان ہو جاؤ, میں دعا کرتا ہوں, امید ہے کہ رب میری دعا کو قبول کرے گا. تو چنانچہ وہ لوگ آنا شروع ہوئے, کئی نابینے آ گئے. بادشاہ کا وزیر نابینا تھا ایک, وہ آیا کہنے لگا مجھے تو آنکھیں دے دے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں دے سکتا, یہ تو میرا اللہ دینے والا ہے, تو مسلمان ہو جا تو تب میں دعا کروں گا. مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور تجھے آنکھیں دے دے گا. وہ مسلمان ہو گیا. اب اس نے دعا کی کہ اللہ آنکھیں بنائی بھی تو نے, ان کے اندر روشنی بھی تو ہی رکھتا ہے,
روشنی ختم بھی تو ہی کرتا ہے، تو اب اس کی آنکھوں میں اللہ یہ تجھ پر ایمان لے آیا، روشنی دے دے۔ بس ہی دعا کی اس نے، اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ پہلے اس کو وزارت سے بادشاہ نے الگ کر دیا تھا، اب یہ اگلے دن جا کر بادشاہ کے پاس بیٹھا۔ بادشاہ نے کہا یہ آنکھیں کہاں سے لیں تو نے؟ تو تے اندھا ہو گیا سی، تو نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اللہ نے دی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی تیرا کو اللہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اب تو بادشاہ نے کہا پکڑو اس کو، یہ تو بے ایمان ہو گیا، یہ باغی ہے۔ اسی وقت فوج کے سپاہیوں نے پکڑا اس کو، اور پکڑ کر اسی وقت اس کو کہا اس بات سے باز آ جا۔ اس نے کہا میں نہیں باز ہوں۔ اس نے کہا یہ سکھایا کس نے ہے؟ وہ آدمی بتلاؤ۔ اس کو بہت مارا، پہلے تو وہ بتلاتا نہیں تھا، تو اس کے بعد اس نے اس لڑکے کے بارے میں نشاندہی کر دی، اور اس کے بعد راہب جو ہے اس کے بارے میں بھی نشاندہی کر دی۔ اب بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا اور اس وزیر اپنے کو بھی، ان کو کہا اپنے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ میں قتل کروا دوں۔ انہوں کا قتل ہونا منظور ہے، تو بادشاہ نے ان کو قتل کروا دیا، راہب کو آرے سے چروا دیا اور اپنے وزیر کو بھی قتل کروا دیا۔ وہ قتل تو ہو گئے، آرے سے چر تو گئے، مگر ایمان نہیں چھوڑا، ایسے ایمان مضبوط۔ اس وقت اب بادشاہ جو ہے اس کو پتا چلا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو میری حکومت کے اندر یہ تو بربادی لائے گا، تو اس نے لڑکے کو گرفتار کروایا۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی نئی نئی جوانی ہے اس کی، تو بچے کو کہنے لگا مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، اور اپنے 8-10 فوجی اس نے بھیجی، ان کو کہا اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر سے اس کو گرا دو۔ وہ گئے، لے کر چڑھے پہاڑ پر۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، اتنا زوردار زلزلہ کہ وہ سارے گر کر مر گئے، اور یہ بچہ صحیح سلامت۔ یہ پھر بادشاہ آ گیا، بادشاہ کو اطلاع ملی یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر لے جاؤ اور دریا کے اندر پھینکو۔ کشتی میں بٹھایا انہوں نے، کئی آدمی پکڑ کر گرفتار کر کے لے گئے۔ کشتی جب درمیان میں پہنچی تو پانی جو ہے اس کی لہروں میں زور پیدا ہو گیا، کشتی الٹ گئی۔ وہ جو اس بچے کو غرق ڈبونے کے لیے گئے تھے وہ سارے ڈوب کر مر گئے، یہ بچہ جو ہے صحیح سلامت کنارے پر گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ با، میری بات سن لو، تم مجھے نہیں مار سکتے ہو، میری موت میرے رب کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اپنی موت کے لیے ایک طریقہ بتاؤں، تم جان چھڑانا چاہتے ہو مجھ سے تو اس کے لیے ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ اختیار کرو گے تو تب مجھ سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ انہوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا جو میدان ہے تمہارے اس مرکزی شہر کا، اس میں تم سارے شہر میں لوگوں کو ڈنڈورا پیٹ دو تاکہ لوگ بھی جمع ہو جائیں، اور وہاں ایک سولی کی لکڑی جو ہے گاڑ دو، اس کے اوپر مجھے کھڑا کر دو، اور تمہارا جو سب سے ماہر تیر انداز ہے وہ یہ کہہ کر، یہ الفاظ کہہ کر تیر مارے کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے ہم اس کو تیر مارتے ہیں تو تب تیر ان کا اثر کرے گا، تب تیر مجھ کو لگے گا، ورنہ نہیں لگ سکتا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو آسان کام ہے،
اسے ڈنڈورا پھروا دیا، لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑا مجمع، پورا شہر امڑ آیا کہ آج تمہارے دین کے دشمن جو ہے آج اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ اب بادشاہ تو بت پرست جو تھا تو اس کے دین کا یہ دشمن تھا، تو سولی گاڑ دی گئی، اس بچے کو کھڑا کر دیا گیا اس کو۔ اب اس کا ماہر تیر انداز جو سب سے زیادہ تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے وہی الفاظ جو اس لڑکے نے بتائے تھے وہی الفاظ کہہ کر تیر مارا۔ وہ نشانہ تیر اس کی یوں کمپٹی میں لگائی اور اس بچے نے وہ خون زور سے بہنے لگا اور یوں ہاتھ رکھا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ اتنا زور سے نکلا کہ جو اطراف میں مجمع تھا اس سارے مجمع کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا۔ اب جب بادشاہ کو نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا لو یہ تو ساڈے واسطے اور مصیبت پا گیا۔ تب اس کے لیے اس نے اعلان کروایا فوری طور پر کہ جو شخص اس لڑکے کے مذہب کو اختیار کرنے والا ہے اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ اس مذہب کو چھوڑ دے اور ہماری خدائی جو ہے اس کو قبول کر لے، اور اگر وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے وہ اپنی موت جو ہے گویا خود منہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا دی، شہر کے مختلف جو موڑ تھے چوک تھے ان پر خندقیں کھدوا کر ان مشرکوں کی تعداد بہت بڑی تھی، ان خندقوں کے اندر آگ جلائی اور آگ جلا کر پھر ان خندقوں کو کے اندر ان مسلمانوں کو جلا دیا، لیکن ان میں کوئی مرد اور کوئی عورت وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرا بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو میں نے جیسے بات کہی تھی یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جب سچا ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو دل سے نہیں نکال سکتی۔